बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। अमरीकी साजिश की बात हो रही है। ये साजिश क्या है और क्या पाकिस्तान के अंदर तब्दीली होगी? और वो हुकूमत जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की हर लम्हे, हर मोड़ पर, हर कदम पर तारीफ़ करती है, क्या यही इस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ साहब को हटाने जा रही है? और लाहौर की एक सीट है जी, इसकी कितनी अहमियत है? और यहाँ पर लोग अपनी ख्वाहिश और ताकत का मुजाहरा करेंगे और अगर इलेक्शन में कुछ मखसूस शख्सियात उतारी जाती हैं इस सीट से तो इसका मतलब क्या है, ये भी आपको बताएंगे। और फिर चीफ जस्टिस की उमर अयूब से मुलाकात, और मुलाकात क्यों हो रही है, ख़त का क्या वाकई असर हुआ या फिर ये दिखावा है? और फिर मीर जाफ़र पार्टी के अंदर कुछ पकड़े गए हैं जी। एक वीडियो है अली मीन गंडापुर की, उन्होंने ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद एक कंपैरिजन किया जा रहा है। ये क्या माजरा है, ये भी आपको बताएंगे। और कुछ खबरें व्यूर्स भारत के हवाले से भी हैं। भारत को मुँह की खानी पड़ी है और ट्रंप ने एक तरह से जुर्माना आयद कर दिया है भारतीय सरकार के ऊपर। लेकिन जो सबसे अहम खबर है वो है आज इमरान खान की मुलाकात का दिन, और पार्टी रहनुमाओं की आज मुलाकात तय है स्केड्यूल के मुताबिक। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मुलाकात इमरान खान की पार्टी के अहदेदारों से करवाई जाएगी ऐसे वक्त में जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया इस्लामाबाद में, ऐसे वक्त में जब 5 अगस्त को इस तहरीक को अपने अरूज पर लेकर जाना है। ये हिदायत है इमरान खान की। और केपी के अंदर इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है, इस पर इमरान खान का मौक़िफ़ क्या है, पार्टी को वो क्या हदायत जारी करते हैं, ऐसे वक्त में क्या ये मुलाकात करवाई जाएगी? और ख़ास तौर पे जब बेटों की पाकिस्तान आमद के हवाले से मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स, क्या ऐसे वक्त में मुलाकात का जो इजाज़त है, इजाज़तनामा डाला से मिलता है या नहीं मिलता? लेकिन ये जो 6 फ़हरिस्त लोगों की फ़हरिस्त है, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो जी आतिफ़ चौधरी हैं, राना औरंगज़ेब हैं, सरदार मोहम्मद अली, इनके नाम शामिल किए गए, और सोहेल सुल्तान, वकास इफ्तिखार के नाम भी शामिल इसके अंदर किए गए हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं जी, इनकी मुलाकात अगर आप कंपैरिजन करें तो पिछले कई माह से ये मुलाकातें बंद हैं और सिर्फ मखसूस शख्सियात मिलती हैं। बैरिस्टर सैफ हैं, बैरिस्टर गौहर, अली मीन गंडापुर, या फिर पार्टी के एक दो लोग हैं जिनकी मुलाकात करवाई जाती है। लेकिन इसके अलावा इमरान खान की अपने पार्टी के लोगों से मुलाकात मुकम्मल तौर पर बंद है। पिछले दिनों आपने सुना होगा अतर काज़मी, शिफा यूसुफजई, अलीना शिगरी और इसके साथ साथ मसर बल्लास जो थे, उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की कोशिश की, लेकिन उन्हें इस मुलाकात की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई। अभी इसी से जुड़ी हुई खबर, क्योंकि खान साहब से मुलाकात और आइंदा का लाएमल बहुत अहम है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो इस्लामाबाद के अंदर बुलाई गई, लेकिन इस कॉन्फ्रेंस को इजाज़त नहीं दी जा रही कि इसका इनेकाद हो सके। अपोजिशन कहा दें जी 31 जुलाई, यानी 31 जुलाई से 1 अगस्त तक एक इस्लामाबाद का जी एक मकामी होटल है ट्यूलिप, इसका हॉल बुक करवाया और यहाँ पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई, लेकिन इजाज़त नहीं दी जा रही। अब बताया जाता है जी कि स्पेशल ब्रांच और इसके साथ साथ जो इंतज़ामिया पहुँच गई है और उन्होंने होटल की इंतज़ामिया को बाकायदा वार्न किया कि आपने किसी सूरत भी अपोजिशन के इस अकठ की इजाज़त नहीं देनी। अब इसके ऊपर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की कुछ वीडियोज़ हैं, वो आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगी। उनका एक ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन आया। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर इस निज़ाम से तंग, अपनी सियासी जमातों के रवैयों से तंग, और अब वो बिल्कुल आज़ाद हैं। और पाकिस्तान के अंदर जब जमहूरियत की बात होती है तो आपको मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जो हैं, इन आवाज़ों में आपको इनकी भी आवाज़ नज़र आएगी। इन्होंने क्या कहा कि नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर, देखें, खान साहब ने कभी भी इनको रोका नहीं था। आपको याद होगा कि महंगाई मार्च किया गया और ये जो मशहूर जुमला था कि कांपें टांग रही हैं, ये बिलावल जरदारी ने उस मार्च में कहा था। ये इजाज़त मिली, खान साहब ने रोका नहीं। क्या आपने कहा कि अगर तुम्हें एहतजाज करना है, चलो सिंध से आ जाओ इस्लामाबाद, तुम्हें हम फैसिलिटेट भी करेंगे, तुम्हें एहतजाज जिस जगह करना है वहाँ पे तुम्हें मौका भी दिया जाएगा। लेकिन अपोजिशन की जमातें, उन्हें एक होटल के अंदर एक हॉल बुक कराने की भी इजाज़त नहीं दी जाती। पीडीएम के दौर में आपको इजाज़त मिलती है, लेकिन जब इस्टेब्लिशमेंट का ये दौर आ गया, खैर दौर तो इनका पिछले 78 बरसों से है, ये इजाज़त नहीं दी जा रही। इससे पहले भी एक जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इन्होंने कॉन्फ्रेंस करवानी थी, तब भी हमें यही मनाजिर देखने को मिले इस्लामाबाद के अंदर।
مصطفیٰ نواز کھوکر یہ کہتے ہیں کہ یہ دور جمہوری روایات کے حوالے سے بدترین دور ہے. کیا ملک کو شمالی کوریا بنانا چاہتے ہیں جہاں اپوزیشن کا وجود ہی نہ ہو؟ اچھا، یہ شمالی کوریا بنانے کی بات نہیں ہو رہی، بنانا چاہتے کیا ہیں کھوکر صاحب؟ انہوں نے شمالی کوریا بنا دیا، وہاں بھی اسی قسم کا کنٹرول انوائرمنٹ ہے. آج آپ کو یہ جو چینی پر ماضی میں جو ماتم کرتے تھے، جنہوں نے ویڈیوز بنائی مختلف سٹورز پہ جا کر، کہاں گئے؟ آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے. کمپیریزن ہوتا رہا کہ دیکھیں جی چینی تو 54 روپے ہونی چاہیے، 40 روپے 45 روپے چینی کا ریٹ ہے، اور دیکھیں آپ اتنا مہنگا کیوں اس چینی کو بیچ رہے ہیں. لیکن آج وہ تمام صحافی خاموش نظر آئیں گے. کوریا کے اندر، شمالی کوریا کے اندر بھی یہی ہے. وہاں پہ کیا ہے جی کہ مخصوص بلڈنگ، جب بھی کوئی باہر سے ڈیلیگیشن آتا ہے تو انہیں خاص علاقے دکھائے جاتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں یہاں پہ ترقی ہو رہی ہے. لیکن پورا ملک ان کا تباہ و برباد ہو چکا ان ڈکٹیٹر پالیسیز کی وجہ سے، جو ڈکٹیٹرشپ کی طرف سے جو رائز کی جاتی ہیں. پاکستان کے اندر بھی سر یہی حالات ہیں. بچے ہمارے ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے وہ ملک چھوڑ کے جا رہا ہے. اسے کہیں بھی دنیا کے کسی حصے میں کوئی بھی نوکری مل رہی ہے وہ ضرور حاصل کرتا ہے، وہ پاکستان میں رہنا نہیں چاہتا، اور یہ آپ کی پالیسیز کی وجہ سے ہے. اخوندزادہ حسین نے اس موقع پر کہا جی کہ جو پلان ہمارا تھا، موجودہ ہوٹل والے ہمارے بھائی ہیں، ہمارے پاس بی اور سی پلان بھی ہے، اور ہماری کوئی ان سے لڑائی نہیں ہے، اور یہ ہمیں ڈرا دھمکا نہیں سکتے. اور اسلام آباد میں پاکستان تحریک تحفظ جان پاکستان کی جو قیادت کے نے جو پلان کیا ہے، یہ میٹنگ ہم ضرور کر کے رہیں گے. اب ویورز، یہ بھی خبر آ رہی ہے، اور یہ بڑی خبر ہے، کہ 5 اگست کو خیبر سے لے کر گلگت اور کراچی تک پورے ملک میں لوگ نکلیں گے. 2 مہینوں کا لائحہ عمل بن چکا، اور پرسوں اعلان کریں گے. دیکھیں خان صاحب نے یہ ساری ذمہ داری تحریک تحفظ جان پاکستان کو دے دی. انہیں معلوم تھا کہ اس پارٹی کے اندر بیرسٹر گوہر بک چکا ہے، 2 نمبر شخص ہے، رانگ نمبر ہے، یہ پارٹی کو لیڈ نہیں کر سکتا، یہ مسکراتا ہوا آئے گا. بعض لوگوں نے ماضی میں جب ہم ان کے خلاف تنقید کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ دیکھیں جی ان کا مزاج نہیں ہے. ماضی میں نے سلمان اکرم راجہ پہ بھی تنقید کی تو لوگوں نے کہا کہ یہ پارٹی کے ساتھ بہت مخلص ہیں، اور آج جب ان کی گفتگو باہر آ رہی ہے تو وہ بتاتے ہیں جی کہ میں احتجاج مٹیریل نہیں ہوں. تو وقت نے ثابت کیا کہ کون آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری کھڑا ہے اور کون عمران خان کو دھوکہ دے رہا ہے. یہ صرف عہدوں کے لیے اور صرف عمران خان کے نام کو استعمال کر رہے ہیں. اب جہاں تک اس تحریک کا تعلق ہے، چیئرمین صاحب جو ہیں ان میں اتنا دم خم نہیں کہ اسے لیڈ کر سکیں. علی امین گنڈا پور صاحب کے اپنے مسائل ہیں، اور جنید اکبر صاحب کو کھل کے کام کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. تو اسی لیے تحریک تحفظ جان پاکستان کے اس پلیٹ فارم کو عمران خان نے کہا کہ آپ ایکٹیو کریں، اور اسی پلیٹ فارم سے یہ تحریک جو چلے گی. اب 2 ویڈیوز جو ہیں نا جی علی بن گڈا پور کی، اسی سے، کیونکہ یہ ان لوگوں کے بارے میں جو پاکستان تحریک انصاف کو صرف استعمال کر رہے ہیں، یہ ان کے حوالے سے. علی بن گنڈا پور نے ایک طرح سے جی یو ٹرن لیا ہے. یہ ویڈیو ان کی اس وقت وائرل ہے، لوگ کمپیریزن کر رہے ہیں. اب یہ یو ٹرن کیا تھا؟ علی بن گنڈا پور کے 2 الگ بیانات، اور رات پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ کے بعد فوج اور عوام کے درمیان اعتماد کا رشتہ ختم ہو چکا. پھر آج اپیکس کمیٹی اجلاس کے بعد سازش کے تحت حکومت اور عوام اور فورسز کے درمیان عدم اعتماد پیدا کیا جا رہا ہے. مل کر ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنا ہے. تو سر آپ کی یہ سٹیٹمنٹ ہی کافی ہے بے نقاب کرنے کے لیے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے جی اس پر تنقید کی. سینٹ کے سابق امیدوار جی عرفان سلیم صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں بحیثیت شہری اور عمران خان کے سپاہی ہونے کے ناطے آج کے بیان کو مسترد کرتا ہوں. صوبائی حکومت کو آرٹیکل 245 کو ہر صورت میں واپس لینا ہوگا. پی ٹی آئی میں آستین کے سانپ ہیں. تحریک انصاف کے اندر منافق اور میر جعفر موجود ہیں، وہ پارٹی کو کھوکھلا کر رہے ہیں. ہمارے اپنے لوگ عمران خان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. جو لوگ عمران خان کے پاؤں پکڑنے کے لیے تیار تھے، آج وہ باہر کیا بیانات دے رہے ہیں. منافق اور میر جعفر لوگ عمران خان کی ڈی پی دکھاوے کے لیے استعمال کرتے ہیں. سر وہ ڈی پی تو استعمال کرتے ہیں. آج ایک چھوٹی سی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کیا یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نے تمام ٹویٹس کو ری ٹویٹ کرنا ہے؟ جا کے دیکھیں نا علی بن گنڈا پور نے کتنی ٹویٹس کو ری ٹویٹ کیا، بیرسٹر گوہر نے کتنی ٹویٹس کو ری ٹویٹ کیا، علی ظفر نے کتنی ٹویٹس کو ری ٹویٹ کیا. آپ کو صرف 5 سے 6% ایسے لوگ ملیں گے جو عمران خان کی ٹویٹس کو ری ٹویٹ کرتے ہیں. اور یہی وہ بات تھی. یہ جو آفریدی صاحب ہیں جن کو سینٹ کی سیٹ جو ہے وہ تحفے میں دی گئی، اور باقی لوگوں کو، کیا یہ اس احتجاج میں کوئی لائے عمل، کوئی حکمت عملی ان کی طرف سے آئی؟ کہیں نہیں آئی. صرف عمران خان کی
اس سیٹ کو ایک دھوکے سے فریب سے علی من کنڈاپور نے وہ چھینا ہے۔ میں بھی آپ کو یہ بھی خبر دوں کہ خیبر پختونخوا کا اسلام آباد مارچ کی جو ہے وہ بات ہو رہی ہے، اور امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر یہ اعلان کیا گیا ہے قومی جرگے میں 23 اگست کو پشاور تو اسلام آباد لانگ مارچ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس لانگ مارچ کو خیبر پختونخوا کی کم و بیش تمام سیاسی مذہبی جماعتوں کی حمایت حاصل ہے، اور اس میں 10 کے قریب جماعتیں شامل ہوں گی۔ ایک تو یہ احتجاج جب حق دو جو تحریک تھی وہ تو لاہور میں ٹھس ہو گئی، اور ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ یہ باہر نکلتے، یہ نکلیں جی منصورہ سے اور پریس کلب چلے گئے جہاں پہ انہوں نے احتجاج کیا، لیکن اسلام آباد کی طرف یہ لوگ نہیں گئے، اور یہ ان کی حیثیت ہے۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کے پی سے اب یہ جو قافلہ چلے گا امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر، وہاں پہ حق دو کی بات ہے۔ بلوچستان میں بھی حالات کچھ ایسے ہی ہیں۔ آپ کے ملک کے اندر اب ایک اور لانگ مارچ بھی تیار ہو رہا ہے، وہ کیا ہے جی کہ سب لوگوں کو کراچی کی طرف مارچ کرنے کے لیے کہا گیا، اور مجلس وحدت المسلمین جو ہے علامہ ناصر عباس صاحب جو ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ حکومت اس احتجاج کو کیسے روتی ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ انہیں جو آپ کے بلوچستان کا جو راستہ ہے یہاں سے ایران عراق جانے کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے، اربوں لوگوں کا انویسٹ ہو گیا، ہوٹلز کی بکنگ ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب جسے ایک طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ جی ہم آپ کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے۔ اب اس دیکھنا یہ ہوگا کہ خیبر پختونخوا کا جو اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا، اس مارچ کو روکنے کے لیے ریاست کیا کرتی ہے، اور خبر یہ بھی ہے جی کہ 23 اگست کو یہ خیبر پختونخوا کے قافلے ثوابی انٹرچینج پر جمع ہوں گے، اور اس کے بعد اسلام آباد کی طرف جو ہے مارچ کریں گے۔ تو اگست جو ہے یہ ایک طرح سے اس نظام کے خلاف حقیقی آزادی کی جنگ کا مہینہ ہے۔ ویسے بھی اگست آزادی کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے تمام لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس آزادی کو ہمارے نصیب میں لکھ دے، کیونکہ یہ وہ آزادی ہے جس کے لیے عمران خان نے اپنی آزادی کو قربان کیا۔ پاکستان کے اندر عام شخص کی آزادی کے لیے وہ آج جیل کے اندر ہے۔ آپ پاکستان میں سچ نہیں بول سکتے، آپ کو سچ بولنے کی آزادی نہیں ہے، آپ تنقید نہیں کر سکتے، آپ کو تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کے پاس اگر نوکری نہیں اس کے اوپر آپ شور بھی نہیں مچا سکتے، احتجاج بھی نہیں کر سکتے، اور اگر آپ احتجاج کریں گے تو کہا جائے گا کہ تمہارا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ اس ملک کے اندر صرف 4-5 بچوں کے لیے اس ملک کو بنا دیا گیا، اور وہ اس ملک سے اب کھیل رہے ہیں۔ اب دیکھیں جی جو اگلی خبر ہے، یہ ہر پاکستانی کو اس پہ اپنی آواز بلند کرنی چاہیے۔ میں تو پچھلے کئی دنوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ چینی کا استعمال ترک کر دیں۔ چینی ویسے ہی آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ چینی خریدتے ہیں تو ان مافیاز کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ جو 42 خاندان پاکستان کے اوپر چینی کے کاروبار پر راج کر رہے ہیں، جب چینی ترک کر دی جائے گی، ڈیمانڈ ہی ختم ہو جائے گی، تو سپلائی لائن آٹومیٹکلی تباہ ہو جائے گی۔ تو یہ 42 خاندانوں کی تباہی کے لیے آپ کو کرنا ہے۔ سوال یہ ہوا شہباز شریف صاحب کی ہدایت کے مطابق جو اس وقت جو خلاف ورزی کرے گا اسے آپ پکڑ لیں گے، تو اب ایک آٹومیٹکلی آپ کے ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ یار یہ جو چینی کی ملز ہیں، یہ کتنے سیاسی گھرانے ہیں جن کی یہ ملز ہیں؟ یہی سوال آپ کے ذہن میں آئے گا نا۔ تو رانا احسان صاحب ٹی وی پر بیٹھے تھے، ان سے یہ سوال ہوا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف کے بیٹوں کی شوگر ملز ہیں یا نہیں؟ تو اس میں شہباز شریف کی شوگر ملز کا انہوں نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا جی کہ شہباز شریف صاحب کی تو نہیں ہے، بیٹوں کی اونرشپ کا میکنزم کیا ہے مجھے معلوم نہیں ہے، کبھی شوگر ملز کا آرڈر نہیں کیا۔ اس کے اوپر کامران نے ان سے یہ کہا کہ آپ لوگ چینی مافیا کے ساتھ ہیں، بدترین گورننس دکھا رہے ہیں، مخالفین کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہوگا، اللہ کی عدالت میں جواب دینا پڑے گا۔ 60 سال کی عمر میں مر جانا ہے، اوپر جا کر اتنی چھترول ہونی ہے کہ ساری ہنسی نکل جائے گی۔ سر چھترول تو ان لوگوں کی بھی ہوگی نا جنہوں نے زبردستی لوگوں کے انٹرویوز کیے۔ کامران یہ آپ نے بھولنا نہیں ہے، اور کن حالات کے اندر انٹرویوز ہوئے اور کیا سوالات آپ کو کہے گئے آپ نے پوچھنا ہے، یہ بھی اس کے اندر نقطہ ضرور شامل کر لیں۔ اب رانا احسان صاحب نے کہا کہ پروجیکشن کی جی چینی کی پروجیکشن کی غلطی ہوگی۔ اب فیصل جوہری صاحب چونکہ وہ کھلے ڈھلے بندے ہیں جی، وہ جو ان کی گفتگو ہوتی ہے وہ تنقید کرنے کا ایک ان کا اپنا سٹائل ہے۔ انہوں نے فیصل چودھری نے اس کا جواب دیا کہ پروجیکشن، رانا صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ چینی کی پروجیکشن غلط ہو گئی۔ سر آپ کی پروڈکشن لانچنگ ہی غلط ہے، آپ کو ملک پر مسلط کرنا غلط ہے، نالائق عوام دشمن حکومت کو سپورٹ کرنا غلط ہے۔ آپ اتنے نالائق ہیں کہ اپنے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا بھی بڑا غلط کر دیا، شوگر تیل سمیت جیڑا پنو لال ہے۔ تو یہ انہوں نے جو ہے وہ بات کہی۔ دیکھیں اب پاکستان کے اندر نا یہ بھی ایک بہت ہی خطرناک ٹینڈنسی ڈیولپ ہو رہی ہے۔ شہر اقتدار کی جو خبر ہے وہاں پر
اسٹیبلشمنٹ یہ سوچ رہی ہے کہ جس طرح سے ہم نے پاکستان کی حکومت کو نوازا، نواز شریف کے خاندان کو نوازا، زرداری کے خاندان کو نوازا، حکومتیں ان کو دے دی، لیکن یہ قومی ترقی کے اندر کوئی کردار ادا نہیں کر رہے. یہ اب ایک چارج شیٹ ہے اس حکومت کے خلاف، اور یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. اور یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اگر ہم نے امریکہ سے بات کرنی ہے، وہاں پہ ٹریڈ ایگریمنٹس ہوں گے، تو وہ اورنگزیب پاکستان کی حکومت کا بندہ تو نہیں ہے، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا بندہ. یہ بابو لوگ جو ہیں وہی لے کر آتے ہیں، تو وہ بات کر رہا ہے. اگر امریکہ سے تجارت کی بات ہوگی تو وہ فیلڈ مارشل صاحب کریں گے. اگر مڈل ایسٹ میں کہیں معاملات جو ہیں قرض کا ہے، وہ بھی فیلڈ مارشل صاحب کریں گے. تو پائن تسی کیڑی مرضی دباؤ. دس از واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ ان اسلام آباد. اور حکومت کے حوالے سے اب یہ سوالات جو ہیں وہ سیریس شکل جو اختیار کر رہے ہیں. اور اس خبر کا تعلق لاہور کے ایک الیکشن کے ساتھ بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں. تو اب یہ سلسلہ دیکھنا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کیا چل پائے گی. آپ کتنی کی چاپلوسی کر لیں گے، کتنی کی آپ کسی کو جو ہے وہ اس کی تعریف کریں گے، اور وہ کتنی دیر تک آپ کی تعریفوں کے اوپر چلے گا. الٹیمیٹلی ملک سر تعریفوں پر نہیں چلتا کہ آپ فیلڈ مارشل کی تعریف کرتے رہے تو ملک چلتا رہے گا. ہاں، آپ کا اقتدار، اور وہ بھی ایک مدت تک چلے گا. الٹیمیٹلی آپ کو اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے گا. جنہوں نے آپ کو اقتدار دیا، کیا وہ باہر اٹھا کر پھینک نہیں سکتے؟ بہت آسانی سے پھینک سکتے ہیں، اور یہ بہت جلدی ہوگا. یہ جو کچھ دن پہلے رپورٹ ہو رہا تھا نا کہ خاندان کے لوگ سر جوڑ کر بیٹھ گئے مری میں اور چہل قدمی کرتے انہوں نے میٹنگ کی ہے، اس کے پیچھے یہی کہانی ہے. اور ایک سینس آف ارجنسی نظر آتی ہے. رپورٹ کرنے والے یہ بتاتے ہیں. اور آپ غصہ عمران خان پہ نکالیں، اس کے بیٹوں کے حوالے سے تنقید کریں، لیکن جو اصل ایشوز تھے، اچھا اس میں یہ بھی ایک بڑا کیچ یہ ہے کہ جب بھی ملک کے اندر کوئی بحران پیدا ہوتا ہے نا، تو یہ عمران خان پر تنقید شروع کر دیتے ہیں. بیٹے پاکستان آ کر دکھائیں، پکڑ لیں گے، گرفتار کر لیا جائے گا، اجازت نہیں دی جائے گی 9 مئی. بھائی انہوں نے تم سے سب کچھ تمہارا چھین لیا اور تمہیں معلوم بھی نہیں ہوا. کل کو جب تم جمہوریت کی بات کرو گے نا، تو لوگ تمہارے چھتر پریڈ کریں گے اور تم سے یہ پوچھیں گے کہ جب ملک کے اندر تم ایک پراکسی بن کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سب کچھ کروا رہے تھے، تو اس وقت تمہیں جمہوریت یاد نہیں تھی؟ آج تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، تو تمہاری تو آہو بقا کے لیے کوئی 4 بندے اکٹھے نہیں ہوں گے کہ احتجاج کر سکیں. اور وہ سیاسی جماعتیں جنہوں نے اس ملک کے اندر 3 دفعہ حکومت کی، ان کے لیے لوگ اکٹھے نہیں ہوئے. نواز شریف کا ہمیشہ یہی گلا رہا. خواجہ آصف نے یہ باتیں کہی، تو جب آپ سے اقتدار چھینے گا، کس منہ سے جمہوریت کا نعرہ لگاؤ گے؟ اس منہ سے جمہوریت کا نعرہ لگاؤ گے جس کے اوپر تمہیں فارم 47 کی چھاپ ہے، سٹیمپ لگی ہوئی ہے فارم 47 کی. یہ پاکستان کی عوام تمہیں کبھی بھی قبول نہیں کرے گی. میں آپ کو ویورز ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ مفتاح اسماعیل کے خلاف ایک کمپین، اور انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ نون لیگ نے 15 لاکھ روپے دے کر میرے خلاف سوشل میڈیا پر کمپین چلوائی اور ٹویٹس کروائی. اسلام آباد میں ایسی کمپنیاں ہیں جو پیسے لے کر سوشل میڈیا پر ایسا کام کرتی ہیں. نون لیگ نے کروڑوں کے اشتہارات دیے، کروڑوں روپے سروسز پر خرچ کیے، لیکن نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بنا سکے. کیسے پیسے دے کر کسی کے خلاف بیانیاں بنا سکتے ہیں؟ تو یہ عمران خان پہ لابنگ کا الزام لگاتے تھے، لیکن عوام جس کے پلے کچھ نہیں ہے، آپ کی اپنی کارکردگی ہی یہ ایک طرح سے لابنگ ہے آپ کے خلاف، اور عوام کہاں سٹینڈ کرتی ہے یہ آپ کی کارکردگی پر منحصر ہے. پھر میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ عمر ایوب صاحب کی چیف جسٹس سے جو ملاقات، عمر ایوب صاحب نے چیف جسٹس کو ایک خط لکھا، اور اس کے بعد یحییٰ افریدی صاحب نے پی ٹی آئی کے رہنما سے رابطہ کیا اور عمر ایوب کو جمعے کو ملنے کے لیے بلا لیا ہے. ذرائع بتاتے ہیں کہ عمر ایوب نے چیف جسٹس سے اسلام آباد میں ملنے سے انکار کیا اور بتایا کہ اگر میں اسلام آباد آپ سے ملنے آیا تو واپس نہیں جا سکوں گا کیونکہ مجھے گرفتار کر لیا جائے گا. عمر ایوب کے انکار پر چیف جسٹس نے دوسرا آپشن پوچھا، جس پر عمر ایوب نے چیف جسٹس سے پشاور میں ملنے کی خواہش کا اظہار کیا. اب اطلاع دی ہے کہ 9 مئی ٹرائلز کے معاملے میں اعتراضات پر چیف جسٹس یحییٰ افریدی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب سے پشاور میں ملاقات کریں گے. لیٹ سی کیا ہوتا ہے، لیکن ایسی ملاقاتوں کا کون سا کوئی انصاف مل جانا ہے؟ اگر انصاف ملنا ہوتا تو اس کرسی کے اوپر اگر یحییٰ افریدی صاحب واقعی انصاف پسند ہیں تو اس کرسی پر جسٹس منصور بیٹھے ہوتے، یحییٰ افریدی نہ بیٹھے ہوتے. میں ویورز آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور جو میں بار بار آپ کو بتا رہا تھا نا کہ ایک سازش اور لاہور کا الیکشن بڑا امپورٹنٹ ہے. خبر یہ جی کہ ایک تو ڈار صاحب کی فوری بعد امریکہ میں اورنگزیب صاحب کی انٹری ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ محسن نقوی صاحب بھی پہنچ گئے ہیں. اطلاع یہ ہے جی کہ محسن نقوی اسلام آباد کی کچھ اہم ملاقاتوں کے بعد واپس آ کر لاہور کی میاں اظہر کی ٹکٹ پر کاغذات، جو سیٹ خالی ہوئی نا حماد اظہر کے والد کی، اس کے اوپر کاغذات نامزدگی جمع کروا سکتے ہیں.
اور اگر ایسا ہوا تو پھر اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جناب وہ تو کچھ بھی بن سکتے ہیں، آپ وزیر داخلہ کی بات کر رہے ہیں، تو ان کا اشارہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا کہ اگر وہ چاہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور رات اس حوالے سے پیپلز پارٹی کے قادر مندوخیل نے بھی کہا کہ محسن نقوی آلریڈی وزیر اور سینیٹر ہیں، اگر وہ ممبر قومی اسمبلی کا الیکشن لڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، اور بطور سینیٹر وہ سینئر وزیر بھی بن سکتے ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے منطق یہی ہے کہ اگر کاغذات نہ جمع کروا دیے گئے تو یقیناً پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا شہباز شریف سے بھی کوئی اگر دوسرا آپشن ہے تو وہ محسن نقوی صاحب کی شکل میں آپ کو نظر آئے گا۔ میں بھی آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ ٹرمپ کی مودی کو دھمکی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈیا پر 25% ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ یکم سے امریکہ انڈیا سے آنے والی اشیاء پر 25% ٹیرف عائد کرے گا۔ انڈیا روس سے اپنا زیادہ تر فوجی ساز و سامان خریدتا ہے، اور یہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ہر کوئی چاہتا ہے کہ روس یوکرین میں قتل و غارت کو ختم کرے۔ دوسری جانب انڈیا چین کے ساتھ ساتھ روس سے توانائی لینے کے سب سے بڑا خریدار ہے۔ یہ سب چیزیں اچھی نہیں۔ انڈیا کو جرمانے کے ساتھ ساتھ 25% ٹیرف ادا کرنا پڑے گا جو یکم اگست سے شروع ہوگا۔ تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے نا کچھ بھی کر سکتے ہیں جی، کچھ کہہ بھی سکتے ہیں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میں آخر میں نا یہ خبر پاکستانیوں کے لیے اوبیسلی ایک تکلیف کا باعث ہے، اور خبر یہ آئی جی کہ سرکاری حج 11.5 لاکھ سے 12.5 لاکھ تک ہوگا۔ پاکستان کے اندر سر لوگوں کی روٹی پوری نہیں ہو رہی۔ ایک کسی بھی مسلمان کی، ہمارے بزرگوں کی، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں ایک دفعہ حج ضرور کرے۔ اب آپ امیجن کریں کہ 11 لاکھ سے آلموسٹ یہ 12 لاکھ اگر حج ہوگا، اور پھر آپ کا وہاں پہ خرچہ ہونا تو یہ جو فگر ہے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ کوئی ایک سفید پوش انسان جس کی روٹی پوری نہیں ہوتی وہ 15 لاکھ روپے کا حج کر سکتا ہے۔ سر امیر بندہ بھی سوچتا ہے 10 بار کہ یار اگر میں اکیلا حج پہ جاؤں تو 15 لاکھ ہے، اگر میرے ساتھ 3-4 لوگ جائیں گے تو یہ 60 سے بات اوپر نکل جائے گی، تو یہ کیسے ممکن ہوگا۔ تو اب تو خیر اللہ کا گھر دیکھنا بھی اور یہ حج کی ادائیگی بھی شاید امیروں کا ہی کام ہے، اس کا پاکستان کی غریب غربا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حج سستا ہونا چاہیے، لیکن حج کو انہوں نے مہنگا کر دیا۔ اس کے پیچھے کیا منطق ہے، آپ کی حج پالیسی کیا ہے؟ کم از کم سر میں تو اسے قبول نہیں کرتا۔ اس پہ آپ نے ضرور اپنے کمنٹس جو ہیں وہ کرنے ضرور دیجیے گا تاکہ اس مدعے کو بھی اٹھائیں، اور مزید اس کے اوپر اب دیکھیں سرکاری کوٹا 70%، پرائیویٹ 30% کر دیا گیا ہے، اور سرکاری کوٹا 60% اور پرائیویٹ 40% اس سے پہلے تھا، اب انہوں نے بڑھا دیا ہے، کیونکہ پرائیویٹ تو سر سے بھی بہت مہنگا ہے۔ 25-30 لاکھ روپے میں وی آئی پی حج جو ہے وہ ہوتا ہے، تو یہ پیسہ کہاں سے لوگ کیسے افورڈ کر لیتے ہیں؟ غریب آدمی کم از کم اب حج بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کا گھر دیکھنے کا حق جو ہے اس ملک کے اندر صرف مخصوص شخصیات کو ہے جن کے لیے کعبے کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں، لیکن عام آدمی اب یہ 12 لاکھ ہوگا تو سر آپ اللہ کا گھر دیکھ سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے پاس۔